तुम ज़मीन वालों पे रहम करो, आसमान वाला तुम्हारे पे रहम करेगा। तुम ज़मीन वालों पे रहम करो, आसमान वाला तुम्हारे पे रहम करेगा। तुम्हारे ऐसा फरमाते हैं कि आज भूखे को देख के तरस आता है, भूखे को देख के खाना खिलाओ, एक जज्बा उठता है, तरस आया फिर जज्बा उठा खाना खिलाओ। प्यासे को देख के तरस आता है, जज्बा उठता है इससे पानी पिलाओ। कोई सर्दी में ठिठर रहा हो, तरस आता है इससे कपड़ा पहनाओ। बेदीन आदमी को देखकर तरस नहीं आता, बेदीन आदमी को देखकर फरमाया कि आज दुनिया के नुकसान को नुकसान समझा जाता है और दीन के नुकसान को नुकसान नहीं समझा जाता। आगे फरमाया कि फिर आसमान वाला हम पर क्यों रहेगा। चोर ने चोरी की, चोर ने किसी के घर का सारा सामान चुरा के ले गया। अब चोर का भी नुकसान हुआ और जिसकी चोरी उसका भी नुकसान हुआ। बड़ा नुकसान किसका हुआ? बोलो भाई, चोर का हुआ। अब सच्ची सच्ची बताओ, तरस किस पे आता है? जुबान से कह रहे हैं बड़ा नुकसान किसका हुआ? जुबान से क्या कह रहे हैं? बड़ा नुकसान किसका हुआ? चोर का। और तरस किस पे आ रहा है? जिसका छोटा नुकसान हुआ उस पर तरस आ रहा है और जिसका बड़ा नुकसान हुआ उस पर गुस्सा आ रहा है। चोर पकड़ा जाए तो हर बंदा बरकत के लिए लगाता है। हदीस में आता है अपने भाई की मदद करो, उनसुर अखा का जालिमन औ मजलूम। जालिम हो या मजलूम, अपने भाई की मदद करो। साहबा ने अर्ज किया हुजूर मजलूम की मदद तो समझ में आए, जालिम की मदद क्या करो? फरमाया कि उसको जुल्म से रोक दो, उसको जुल्म से क्या करो? जिसकी चोरी हुई इसकी मदद करो, इसका नुकसान हो गया उसको पूरा करो। जिसने चोरी की इसकी मदद करो, इस पर ऐसी मेहनत करो कि ये चोरी से भाई ये तबलीग है। ये क्या है? हमदर्द, शफकत। देखो हदीस में आता है ना, जिसकी एक नमाज छूट गई, जैसे उसका घर, माल, अहल सब छीन लिया गया। एक नमाज छूट गई, इसका घर, माल, अहल सब छीन लिया। अब आप बताओ, हर मोहल्ले में नमाजी ज्यादा है कि बेनमाजी हैं? अब जो नमाज नहीं पढ़ रहा है उसका छोटा नुकसान के बड़ा कि बहुत बड़ा? अब बताओ, तरस आता है? हदीस बात में आता है फजर की नमाज मुनाफिक पर भारी होगी। फजर की नमाज, फजर की गैरहाजिरी निफाक की अलामत। अब हर मोहल्ले में फजर में क्यों जी आने वाले ज्यादा कि ना आने वाले? बस ये शफकत, ये हमदर्दी, तबीयत तबलीग। हज़रत उमर ने फजर की नमाज में एक साहबी को नहीं देखा तो उनके घर गए, पता कर रहे हैं ना, तो वालिदा ने कहा कि सारी रात नवाफिल पढ़ते रहे, सारी रात फजर में आंख लग गई। हज़रत उमर ने फरमाया सारी रात सोते रहते, फजर मस्जिद में पढ़ लेते, ये ज्यादा बेहतर था। दो बातें समझ में आई कि जो फजर में नहीं आया उसका क्या करो, पता करो, जो फजर में नहीं आया उसका। दूसरी बात समझ में आई, रात को कोई ऐसा अमल ना करो कि फजर में उठना, यानी इबादत भी इतनी ना करो, इबादत भी इतनी। हाँ, ये तबलीग है। फिर ना तबलीग है एक के पीछे प्यार से, मोहब्बत से, नरमी से। मामून रशीद रहमतुल्लाह अलैह को ना किसी साहब ने नसीहत की, नसीहत लेकिन डांट डपट गुस्से से। तो मामून रशीद रहमतुल्लाह अलैह के देखो, तुम जो ना मूसा अलैहिस्सलाम से अफजल नहीं हो और मैं फिरौन से बदतर नहीं हूं। अरे ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया था कि फिरौन से बात करना कैसे कैसे? फक़ूला लहू क़ौलन, तो तुम मुझे नसीहत करो लेकिन नरमी से। तबलीग क्या है? नरमी से, प्यार मोहब्बत से लोगों को समझा। भाई नमाज पढ़ो, मस्जिद से ये नहीं कहता हय्या अला सलाह, जो नमाज की तरफ, साथ ही लगाता है हय्या अल फलाह, जो कामयाबी की तरफ। सारी दुनिया कामयाबी की तलाश में है और सबसे पहली कामयाबी इंसान की दिन में फजर की नमाज पढ़ना, और सबसे पहली नाकामी दिन में फजर की नमाज का। कैसी अजीब बात है, जिस नमाज में कामयाबी है और जिस नमाज में मसलों का हल है, और उस नमाज में लोग समझ रहे हैं मेरे कामों का हर्ज है, मैं नमाज पढ़ जाऊंगा मेरे काम का हर्ज होगा। बहुत पहले की बात है, आटे की किल्लत हुई, ये 20-25 साल पुरानी बात मैं कर रहा हूँ। हमारे आटा नहीं मिलता था ना, लोग 5-5 किलो की लाइनों में लगते थे। तो हमारे इलाके में चक्की थी, आटे की चक्की, बहुत से लोग आटा लेते थे। हम फजर के बाद गए गश्त करने चक्की वाले के पास, फजर के बाद चक्की वाले के पास गश्त करने गए। अब उसको बाहर बुलाया, अब बैठ के उससे हमने बात शुरू की, बाहरी चारपाई बिछी हुई, बैठ के उससे बात शुरू की हमने। देख बाबा आया, वो चक्की वाले से कहता आटा दो। मैंने कहा बाबा आटा नहीं है, आटा नहीं है, आटा खत्म है। कहता नहीं आटा दो। मैंने कहा बाबा आटा खत्म। मैंने फिर बात शुरू की, फिर बाबा कहता आटा दो। उससे कहा बाबा आटा खत्म है, और नहीं आटा दे दे। अब हमें वो बात ना कर, हम बात करें वो बाबा जी आटा दो। तो मैंने ना उस चक्की वाले को छोड़ के बाबे की तरफ रुक किया। मैं कहा बाबा जी आपने फजर की नमाज पढ़ी? कहता तुम्हें नमाज की पढ़ी, हमें रोटी नहीं मिलती। तुम्हें नमाज की पढ़ी, हमें
ہم سال میں چل رہے تھے تو ہماری تشکیل تھی کروڑ پکا 88 کی بات ہے تو سیلاب آیا دریا ستلج میں انڈیا کی طرف سے پانی آیا تھا تو لوگ کہہ رہے انڈیا نے پانی چھوڑ دیا ہم کہتے ہیں اللہ کی طرف سے آیا اللہ کی طرف رجوع کرو توبہ کرو ہم گشتیں کر رہے ہیں لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں توبہ کرو بولو تو بند باندھتے تھے لوگ بند تو پانی کا زور آتا تھا بند ٹوٹ جاتا پھر وہ ٹریکٹر لگے ہوئے تھے پیچھے جاتے تھے 2 میل دور پھر جا کے بند باندھنا شروع کر دیتے پانی آتا زور مارتا بند توڑ دیتا پھر وہ پیچھے جاتے اب وہ یہ لگے ہوئے اور ہم کے پیچھے پھر توبہ کرو اللہ کی رجوع کرو نماز پڑھو لوگ انڈیا نے پانی چھوڑ دیا ہم کہتے ہیں اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف رجوع کرو اب ہم سے جا کے بات کریں بھائی توبہ کرو نماز پڑھو یاد لگا لوگ مر رہے ہیں تو میں نماز کی پڑھیں گے تبلیغ شفقت تو بھائی نماز پڑھو رمضان روزہ ہم ولی اللہ پتہ کیسے سمجھتے ہیں لمبی تسبیح ہو لمبا کرتا ہو اور جناب لمبی نماز ہو نوافل ہو لمبی دعائیں ہو بڑے بڑے ولی اللہ رمضان کا مہینہ تھا لاہور میں جا رہا تھا ایک پولیس والا کھڑا ہوا تھا دوپہر کا وقت سخت گرمی اور سب اس نے تولیہ گیلا کر کے رکھا ہوا تھا ڈیوٹی پہ کھڑا تھا میں اس کے پاس رکا میں نے کہا آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے کہا ہاں جی روزہ کبھی نہیں چھوڑا میں نے کہا تم ولی اللہ یہ ہے ولی اللہ میں کہتے نہیں چاہتے تیرا ہاتھ چومو کتنی سخت گرمی میں ڈیوٹی پہ روزہ رکھا ہوا ہے منہ سرخ ہوا ہے یہ جذبہ پیدا ہو مجھے روزہ رکھنا ہے یہ جذبہ پیدا کرنا ہر مسلمان میں گرمی ہو سردی ہو دن چھوٹا ہو دیکھو عقل کا تقاضا کیا ہے رمضان گرمی میں آئے تو دن کیا ہو بولو چھوٹے ہو سردی میں آئے تو دن کیا ہو عقل یہ کہتی اور اللہ نے کیا کیا سخت گرمی میں رمضان آتا ہے تو دن لمبے اور سخت سردی میں رمضان آتا ہے تو دن وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ گرمی سردی کو دیکھتے کہ میرے حکم کو دیکھو ناروی میں انہوں نے کہا جی جب ہمارا گرمی میں جو رمضان آتا ہے وہ 22 گھنٹے کا ہوتا ہے روزہ اور جو سردی میں روزہ ہوتا ہے ہمارا وہ 7 گھنٹے کا ہوتا ہے کہ جنہوں نے رکھنا ہوتا ہے وہ 22 گھنٹے والا بھی رکھتے ہیں جنہوں نہیں رکھنا ہوتا ہے وہ 7 گھنٹے والا بھی رکھتے ہیں اللہ کے بندے ہیں ہاں اچھا آپ سفر پہ جا رہے ہیں تو شریعت نے کیا کہا 4 فرض کے بجائے کیا پڑھ لو سنت نوافل نظیم معاف کر دو کیوں سفر ہے مشقت ہے 7 دن روزہ رکھا ہے مشقت ہے کہ نہیں تو عقل کا تقاضا یہ تھا کہ عشاء کی نماز کیا کر دی جاتی چلو معافی تو مختصر کرتے ہیں اور ادھر کیا ہوا شریعت میں سارا دن روزہ اور رات کو تراویح پڑھو اور تراویح میں کون سی پڑھو پورا قرآن سنو پورا جذبہ ایمان اللہ سے تعلق اللہ سے محبت جب ہوگی نا پھر نماز کو چھوڑو تراویح کو چھوڑو یہ جذبہ پیدا کرنا ہے ہر مسلمان میں حدیث میں آتا ہے جس پر حج فرض ہے اور اسے نہیں وہ نہیں کرتا اللہ کی نبی مجھے کوئی پرواہ نہیں یا یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے کتنا بڑا طبقہ ہے حج فرض ہے ایک نابینا ہے اور بہرا ہے اور ریل کی پٹری پہ بیٹھا ہے کسی آنکھ والے نے دیکھ لیا اور سامنے سے ریل گاڑی آ رہی ہے دیکھا ہے آنکھ والے نے اور جس کی آنکھ نہیں سننا نہیں وہ بیٹھا ہے ریل کی پٹری کے نیچے اور ریل کی پٹری کے اوپر اب ریل کے نیچے کون آنے والا ہے نابینا بہرا تو پریشان کون ہو جائے گا دیکھنے والا یا ریل کے نیچے آنے والا ہاں اہل علم کی مثال دیکھنے والوں کی ہے اور جن کو پتہ نہیں ان کی مثال تو پریشان کس کو ہونا چاہیے اس کے بچاؤ کی فکر کس کو کرنی ہے کہ یہ بچ جائے میرے سے ہمدردی شفقت ایک نا ہیڈ ماسٹر ریٹائر ہوا ہمارا جاننے والا ہیڈ ماسٹر اور بڑے اسکول کا تو اچھا خاصا پیسہ ملا تو اس سے کہا بھائی آپ حج کر لیں کر یہ کریں گے ٹال مٹول بھائی آپ حج کر لیں بھائی حج فرض ہے آپ کا بھائی اللہ کا حکم ہے یہ اس کے فضائل ہے تو کی نہیں ہے 1 سال 2 سال 3 سال بوڑھا تو پہلے تھا ذوف بیماری نا اب پتا کیا کہنے لگا کھانا بہت زیادہ ہے اور بھوک بہت زیادہ ہے 5-6 لاکھ روپے کیا ہونے چاہیے کیوں ہونے چاہیے کہتا کسی کو ہارٹ اٹیک تو ہارٹ اٹیک ہو جاتا تھا بائی پاس کروانا پڑے بریتانیہ ایک ملک ہے بریتانیہ میں نے پراٹھے آلو کے پراٹھے تبلیغ ہوتی ہے پدینے کی تبلیغ نماز جب پہنچا ترکی ایئرپورٹ دین سے ہو گئے کچھ 16-17 گھنٹے دیکھو ایک وہ علم ہے جو سیکھنا فرض عین ہے اور ایک علم کا وہ درجہ جو فرض ہے پہلے کون سا علم زندہ ہو اور چٹنی فرض ہے ساتھیوں نے کھائے وہ جذبے بیٹھے ہر مسلمان میں پراٹھے مزے کے نہیں علم سیکھنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے اس کے اندر جذبہ ہو کہ مجھے سیکھنا ہے طلب پیدا ہو دیکھو کھانا اچھا لگے یہ کھانا بہت عمدہ ہو ایک منٹ یا بھوک بہت زیادہ ہو ہیں کیا ایک منٹ چند منٹ بھی نہیں کھانا بہت عمدہ ہے کام غسل کے فرض سیکھنا آپ باہر کھڑے ہو جاؤ یہ ریڑھی والے یہ چھابڑی والے یہ مزدور پوچھو ایک سے غسل کے فرض اکثریت کو یہ نہیں کہ وہ سیکھ نہیں سکتا طلب نہیں ہے شوق نہیں ہے جذبہ نہیں ہے نیت نہیں ہے سوچے پہ گئے مل کا مالک اور 40 سال عمر پہلی دفعہ سے روزہ دعائے قنوت کا مذاکرہ ہو رہا تھا تو مجھے کہنے لگا میرے کام میں مجھے دعائے قنوت نہیں آتی میں نے کہا تبلیغ میں کہتے ہیں آپ کوئی چیز آتی ہے یاد ہے تو تکبر نہ کرو شکر کرو نہیں آتے تو شرم نہ کرو سیکھو ایک غلطی ہوگی نہیں سیکھا دوسری نہ کرو اب سیکھو تو کوئی نہیں تو بیٹھ کے یاد کرو یار ایک ساتھی کو ساتھ لگا دیا کہ اس کو دعائے قنوت یاد کرو 1 گھنٹے بعد آیا میرے پاس پلیز دعائے قنوت سنا دی تم تو کہتے مجھے یاد نہیں جی 1 گھنٹے میں یاد کیا طلب نہ تھی 40 سال کی عمر تک یاد نہ کر سکا طلب پیدا ہوئی 1 گھنٹے میں بس تبلیغ اس کا نام ہے طلب پیدا کہ ہم مسلمان ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے ہمیں دین کو سیکھنا ہے ہمیں شریعت کا پابند بننا ہے سنت کا رواج کا نہیں فیشن کا نہیں ہمارے علاقے میں نا ایک رسم چلتی ہے کیا شادی ہے دولہا نے مسجد جانا ہے
شادی کے نفل پڑھنے کے لیے. شادی کے تو ہمارا دوست تھا, تو اس کے دوست کی شادی تھی. کہتا بارات جا رہی ہے, ڈھول ڈھول باجا ناچ گانا, اور بارات جا رہی ہے مسجد کی طرف شادی کے نفل پڑھنے. بارات باہر کھڑی ہو گئی اور اس کو کہا تو اس کے ساتھ جاؤ صرف شادی کے نفل پڑھنے. کہتا میں اور وہ مسجد میں داخل ہوئے, میں بیٹھ گیا. میں نے کہا بھائی پڑھ لو شادی کے نفل. کہتا پہلے تو ادھر ادھر دیکھتا رہا. میں نے کہا بھائی پڑھ لو. کہتا پھر اس نے نیت باندھ لی. میں بیٹھ گیا, بس بڑی دیر کھڑا رہا. کہتا میں نے سوچا باقی بات شادی کے نفل ہے بڑی خوشی خصوص سے. کہتا بہت دیر کھڑا رہا, کھڑے کھڑے اسلام کے. کہتا میں نے اس سے کہا بھائی تو نے شادی کے نفل پڑھے کہ نماز جنازہ پڑھی؟ نہ رکوع نہ سجدہ, یہ تو کس میں ہوتا ہے؟ جنازے میں. پھر تو نے کیا کیا؟ کہتا سچی بات بتاؤں, مجھے نماز آتی ہے. تبلیغ میں یہ محنت ہے, ہر مسلمان میں جذبہ پیدا ہو, مجھے دین سیکھنا ہے, مجھے قرآن کی تلاوت کرنی ہے. مجھے قرآن کی نوجوان کھیل رہے تھے جگہ میں گیا, بہت سے نوجوان کھیل رہے تھے. اب تبلیغ میں ہمارا کہ ہر ایک سے بات کرو. میں نے کہا یار اتنے سارے نوجوان ہیں تو ان سے بات کیسے کروں؟ تو میں قریب ہوا نا, تو ان میں سے ایک بندہ مجھے جانتا تھا, وہ میری طرف آیا. میں نے کہا یار ساروں کو اکٹھا کرو, میں نے تھوڑی سی بات کرنی, بس مختصر سی بات کرنی. اس کے سارے نے کہا چلو آجو سارے آ گئے. میں نے کہا دیکھو ایک دن کے لیے موبائل بند ہو جائے تو وہ دن کیسا گزرتا ہے؟ کہتا جی بڑا بور گزرتا ہے. ایک دن کے لیے موبائل بند ہو جائے تو سارا دن بڑا بور گزرتا ہے. میں نے کہا قرآن 1 سال سے بند ہے, کوئی بوریت محسوس ہوئی؟ ایک دن کے لیے موبائل بند ہوا ہے, سارا دن پریشان, 1 سال سے قرآن بند ہے. تبلیغ میں یہ محنت ہو رہی ہے, ہر مسلمان میں شوق پیدا ہو مجھے قرآن. کیا نہیں کہا مولوی صاحب کوئی وظیفہ بتاؤ, کوئی پریشانی بہت ہے. اس نے کہا بھائی قرآن پڑھا کرو, آپ روزانہ قرآن کی تلاوت کیا کرو. کہتا ہاں قرآن تو پڑھنا چاہیے, کوئی وظیفہ تو بتاؤ. وہ قرآن کا وظیفہ, یہ تبلیغ پھرو بھائی, دین سیکھو بھائی, قرآن پڑھو, اللہ کا ذکر کرو. مچھلی کو سکون پانی میں ملے گا, پانی سے نکال لو, سونے کے تخت پہ ڈالو, تڑپ تڑپ مر جائے گا. دلوں کو سکون اللہ کی یاد سے ملے گا, اللہ کی یاد کے بغیر نہیں ملے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 100 مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ, پڑھے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, فرمایا جو 100 مرتبہ روزانہ پڑھے گا, جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا. گھروں میں کسی کے جاؤ نا, کمروں میں جانا, لوشن کریمیں اور پتہ نہیں کیا کیا. ہمارے علاقے میں نا, وہ بعض جاتی علاقے میں چلے جاؤ نا, بڑی بڑی دیواروں پہ بہت بڑا بڑا کر کے لکھا ہوتا ہے رنگ گورا کرنے والی کریم. رنگ گورا ذکر کا شوق پیدا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو. صحابہ نے حضور ایمان کو کیسے تازہ کریں؟ فرمایا لا الہ الا اللہ, 2 دفعہ 100 دفعہ 200 دفعہ کثرت سے پڑھو. گھر جا رہے ہیں, دفتر جا رہے ہیں, مسجد جا رہے ہیں, کیا پڑھتے جا رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ. ایمان کی لہریں اٹھیں گی. ایمان کی کیا ہے؟ شوق پیدا کر, ذکر کا شوق. دیکھو نا 25,000 تنخواہ ہے اور جیب میں موبائل کتنے کا ہے؟ 50,000 کا, اور 100 روپے کی تصویر, 100 روپے کی تصویر. کسی کو موبائل تحفے میں دو, مہربانی کرو, کیا بات ہے جی, بڑا کیا بات ہے, بڑی بڑا خوش ہوتا ہے. اور کسی کو تصویر تحفے میں دو, کہتا خیر تو یا زیادہ سے زیادہ یہ کہے گا برا کر کے آئے. ذکر کا شوق, یہ تبلیغ, ہمدردی, اعمال اچھے ہوں, اخلاق اچھے ہوں, زندگی خوبصورت بنے گی اگر اخلاق اچھے ہوں, نرمی آ جائے, معاف کرنا آ جائے, غصے پہ قابو آ جائے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر اخلاق کے 10 حصے کیے جائیں, حسن اخلاق کو 10 حصوں پر تقسیم کر دیا جائے تو 9 حصے حسن اخلاق درگزر کرنا. کیا کرنا ہے؟ نظر انداز کرنا ہے, پی جانا ہے, برداشت کر جانا ہے. غصے پہ قابو نہیں, زیادہ تبدیل خلافات ایک دم بڑھ جاتا ہے. اپنے نام کے ساتھ پتہ کیا لگاتے ہیں؟ العبد الضعیف, خاکسار, بندہ عاجز, احقر العباد. اور جب کوئی اس کو چھیڑ دے, تو مجھے جانتا نہیں میں کون ہوں, تم تو کہہ رہے تھے میں احقر العباد. نرمی آئے, معاف کرنا ہے, برداشت کرنا ہے, زندگی خوبصورت بنے. نکاح پڑھایا میں نے ایک جگہ نا, تو نکاح پڑھانے سے پہلے بات کی کہ دیکھو بھائی یہ شادی ہے, اب گھر جو آباد ہوگا ایسوں سے نہیں, رنگ اور شکل سے نہیں, حسب و نسب سے نہیں, دینداری ہو, اخلاق ہو, گھر آباد ہو جائے گا. اخلاق میں ایک بات بتائی, برداشت کرنا سیکھے, غصے پہ قابو کرنا سیکھے. ساس جو ہے کیوں کا لفظ چھوڑے, بیوی کیوں کا لفظ چھوڑے, بہو کیوں کا لفظ چھوڑے, خاوند کیوں کا لفظ چھوڑ دے, گھر جنت بن جائے. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے 10 سال خدمت کی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور 10 سال کے عرصے میں اللہ کے رسول نے مجھے کبھی بھی کیوں کا لفظ نہیں کہا. یہ کیوں کیا, یہ کیوں نہیں کیا؟ فما قال لي اف قط ولا لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لما فعله الا فعلت كذا. بس تو ہم 10 دن میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ بولتے ہیں یہ کیوں کیا, یہ کیوں نہیں کیا, یہ کیوں کیا, یہ کیوں نہیں کیا. تو کیوں کا لفظ چھوڑ دو, گھر جنت بنے گا. مثال دی میں نے کہ بیوی جو ہے نا, آپ نے صبح خامن نے نا بیوی کو گوشت لا کر دیا,